हेलो। 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 हाँ, अल्लामा सखी खान साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। खैरियत से हजरत? हाँ जी, हुक्म। हुक्म। कौन बोल रहे हैं? जी हजरत, मैं बोल रहा था, आपने वीडियो बनाया है लेकिन गाड़ी चला रहा हूँ मैं, मेरे गाड़ी किसी चला रहा एक हूँ, जल्दी हवाले का बोलिए आपने क्या है। जवाब नहीं दिया है। मेरे किसी एक आप हवाले वीडियो का चढ़िए, जवाब क्यों आप नहीं जवाब दिया? सुने वीडियो पे। मेरे किसी एक हवाले का फ़ोन बात करो, फ़ोन में बात करो, फ़ोन में बात नहीं करते हो और भागते हो। मैंने हवाला कई दिया था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हदायत के बख्शिश में ज़लील लिखा, तुमने कहा मौलाना ये बाद नहीं बुअद है। मैंने शरह सलाम रज़ा में जो लिखा हुआ है वो हवाला देकर साबित किया था, बाद है। हिंदी में लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 300 पे, वहाँ भी बाद लिखा हुआ है। तुमने मेरे किसी एक हवाले का जवाब नहीं दिया। तुमने इल्ज़ाम आयद किया तुम्हारा थानवी ज़िना करने को जायज़ लिखा है। मैंने रसाइल रज़विया से हवाला दिया था, हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 488 में, कि माँ तुम्हारे मुजद्दिद ने लिखा है माँ के साथ ज़िना करे और कह दे मैं तो ऐसे डूबा हुआ था कि मालूम ही न कर सका कि ये माँ है या बीवी, ये माँ है बीवी। तुमने इसका भी जवाब नहीं दिया और भाग रहा है बहानाबाजी करके, गाड़ी चला रहा है, मीटिंग में है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह अपने मुजद्दिद को कुफ्र के दलदल में फंसाएगा या बचाएगा? भागा, फ़ोन काट के सामने देखें मरदूद, फिर भागा ये बखील रज़ा भागा। ये देखें, ये वीडियो बनाता है मरदूद, वो उसके पास वक्त है, लेकिन ये मेरे साथ बात करने के लिए इसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि मस्जिद ये ज़लील हो जाएगा और मुकाला कर लेगा। बखील रज़ा, तूने अपने धर्म के नैया को डुबो दिया है। कितना बार भागेगा तू? कितनी बार भागेगा तू? हेलो, सफ़ी नईम साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहे सर? जी, आपके पास वक्त है जरा कुछ बात करने की? कौन बोल रहे हैं आप? मैं अरशद बोल रहा हूँ। और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उत्तराखंड से बोल रहा था। क्यों कॉल की? हजरत एक कुछ बात करनी थी आप। कॉल इसलिए किया है। नहीं, टाइम नहीं है, इस वक्त मीटिंग में हूँ। हजरत जरा 5 मिनट, हजरत 5 मिनट के लिए हजरत है टाइम आपके पास? भाग गए भाग गए हैं? जी जी, भाग गए। मीटिंग में बोल रहा है, क्या करे उसका? मलफूजात हकीमुल उम्मत, ये किताब करीब 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसकी 2 जिल्दें मेरे हाथ में हैं, 5 और 6। अब इसके मुसन्निफ भी हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। मैं फिर यही कहता हूं कि इंसान कुछ लिखता है, वो कम से कम होश ठिकाने रख के लिखे कि लिख क्या रहा है। सामईन और नाज़रीन, आपने सुना, इसकी वो कुटाई मैंने की है। इसका क्या नाम दिया जाए? नाम रखा इसने अपना नाम सखी। मैं तो कहूँगा बखील है ये, सखी नहीं है। क्यों कि जो इसकी मैंने कुटाई की है और जो हवालेजात मैंने इस बखील नईमी को दिया था, ये 2 बाई 2 कमरे के अंदर सर फोड़ रहा है, सर कुट रहा है। देखें, अगर ये सखी होता तो सखावत को उजागर करके ये मेरे हवाले और दलाइल का जवाब देता। जो दलाइल इसकी प्रसरण मैंने भेजा है और इसकी मैंने गिरफ्त की थी, शिकंजा कसा था और इसने अपने हाथ से अपने मुजद्दिद की गर्दन पर और इसका मुजद्दिद ने इसके अपने हाथ से इसके गर्दन पर जो कुफ्र का तौक पहनाया था, ये सखी खान निकाल ना सका और ये भागा बहाना बना करके मीटिंग में हो। इन तमाम नौजोड़ फ़िरक़े वाले मौलवियों की यही जो है बुज़दिली और राह फरारी है, इस तरह बहाना करके भागते हैं। सुना आपने, मीटिंग का बहाना कर भागा। फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए इसके पास न हिम्मत है, न इसके पास ताकत है, न इसके पास सलाहियत है, न वक्त है। लेकिन ये घर में 2 बाई 2 कमरे में बैठ करके इस तरह सर फोड़ रहा है, सर कुट रहा है, मातम कर रहा है। देखिए सामईन, इसका ऑपरेशन किस तरह कर रहा हूँ देखें। जब ये मेरे हवाले का जवाब नहीं दिया, बकवासात कर रहा है, जवाब देने के बजाय उल्टा एतराज़ करके एक किस तरह बेईमान और ख़बीस जाहिल साबित हुआ है और अपने उलमा के फतवे को जो है मज़ीद अपनी गर्दन पर ज़िल्लत का तौक बनाकर पहना है। इसका मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले मैं इसका ऑपरेशन कर दूं। सुना आपने क्या कहा इसने कि इंसान कुछ लिखता है, कम से कम कुछ होश ठिकाने रख कर लिखे। क्या लिख रहा है? मैं इस मौलवी बखील खान नईम से पूछता हूँ
تم نے جو ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ پیش کیا ہے، کیا تیرا ہوش ٹھکانے پہ ہے یا حواس باختہ ہو چکا ہے میری ضرب کاری سے؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بھاگا فون کاٹ کے، اور ویڈیو بنایا، اس میں میرے ایک بھی حوالے کا جواب نہیں دیا، الٹا اعتراض کر کے اپنی گردن پر ذلت کا طوق پہن لیا۔ سامعین، یہ سخی نہیں بخیل نعیمی ہے۔ اگر یہ سخی ہوتا تو میں نے جو اس کی گرفت کی تھی، پکڑ کی تھی، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیتا۔ ایسا اور جیسا جو حسام الحرمین میں دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے اس کا مجدد نے، اور دجل کیا ہے، فریب دیا ہے، گمراہ کیا ہے اپنی قوم کو، جیسا ایسا لکھ کر کے اس پر جو میں نے گرفت کی تھی، اس کا جواب دینے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور فتاوی رضویہ سے میں نے ثابت کیا تھا کہ تیرا مجدد پاخانہ چاٹتا تھا، تو بھی چاٹتا ہے، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، الٹا اسی پر اعتراض کر کے مزید جو ہے یہ اپنے گردن پر ذلت کا طوق پہننے کے لیے آ گیا ہے۔ سامعین، اس نے اعتراض کیا ہے ملفوظات پر، ٹھیک ہے؟ تو میں سب سے پہلے اس کو کس طرح ذلت کے گھڑی پر جو ہے اس کو میں مزید دھسا رہا ہوں، یہ آپ سامعین سماعت فرمائیں، اور کیا کیا فتوے اس کے اوپر ملفوظات پر اعتراض کرنے کی بنا پر لگ رہا ہے، اس کے مولویوں نے لدا ہے اس کی گردن پر، اور کس طرح فتوے کے بوجھ تلے دب کر یہ مولوی زبان باہر نکالا ہے، اس کو آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ دیکھیں سامعین، یہ کتاب ہے، یہ محبوب علی خان کی ہے، سوانح شرع بش سنت۔ اس کے صفحہ نمبر 210 پہ لکھتا ہے کہ بخلاف اس کے ہم اہل سنت آپ کے یعنی ہمارے اکابر کا نام لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان صاحبان کے ملفوظات پر حکم نہیں لگاتے۔ کس پر حکم لگاتا ہے؟ حفظ الایمان پر، براہین قاطعیہ پر، تحذیر الناس پر، اس پر حکم لگاتا ہے، ملفوظات پر حکم نہیں لگاتا۔ اس کا اصول ہے، ملفوظات پر حکم لگانے پر کیا حکم لگے گا؟ یہ دیکھیں سامعین، یہ کیا کیا ثابت ہو رہا ہے، دیکھیں، یہ کلمہ حق ہے، یہ عبد المصطفیٰ قادری رضوی ہے، لکھتا ہے صفحہ نمبر 42 پر، نیچے کے سطر پہ دیکھیں آپ، اس غلطی کی بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی خباثت نفسانی ہے۔ یعنی اگر ان کی کتاب میں کوئی غلطی ہو، اس غلطی پر پکڑ کرنا بھی، اعتراض کرنا بھی کیا ہے؟ اگر غلطی ہو تو بھی کیا ہے؟ بے ایمانی ہے اور خباثت نفسانی ہے۔ گویا یہ مولوی بخیل نعیمی ملفوظات حکیم الامت پر اعتراض کر کے کیا ثابت ہوا؟ بے ایمان ثابت ہوا، کافر ثابت ہوا، جہنمی ثابت ہوا، اور خباثت نفسانی کا مالک ثابت ہوا۔ یہ کیا یہ اس کفر اور بے ایمانی کو لے کر یہ جی سکتا ہے؟ ہاں، یہ جی سکتا ہے، کیونکہ ان کی عادت پڑ گئی ہے کفر ایمان کے اندھیرے میں رہنے کی۔ آگے دیکھیں سامعین، دوسری کتاب ہے، یہ ملفوظات پر تو اعتراض کے بے ایمان ثابت ہو گیا۔ دوسری کتاب ہے، کتاب کا نام ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کا علم و تحقیقی جائزہ، یہ فیصل خان رضوی ہے، لکھتا ہے صفحہ نمبر 11 پر، ملفوظات کے آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت اور بددیانتی ہے۔ یہ کافر ثابت ہوا، بے ایمان ثابت ہو گیا، بخیل نعیمی، اور کیا ثابت ہوا؟ جاہل بھی ثابت ہوا، بددیانت ثابت ہوا۔ اگر اس کے اندر دیانت ہوتی، امانت داری ہوتی، اور اپنے مسلک کا وکیل ہوتا، مناظر مولوی ہوتا، اس کی ذمہ داری تھی، میں نے جو اس کو لات جوتے لگائے ہیں اس کی کتاب سے، تو اس کو جو ہے اس کا دفاع کرتا، لیکن اس کے پاس نہ زبان ہے، نہ ہمت ہے، نہ علم ہے اس کے پاس، تو یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، جاہل ہے، بددیانت ہے اپنے گھر کے وصول سے۔ سامعین، اس سے پہلے جو میں اس کا آپریشن کیا تھا اور بہت ذلیل ہوا تھا، ایک بھی دلیل دے نہیں سکا، اور اپنے ہاتھ سے اپنے اعلیٰ حضرت کو، اپنے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے خود کی گردن پر کفر کا طوق پہنا تھا، اور اس کو آج تک نکال نہیں پا رہا ہے، کفر کی حالت میں جی رہا ہے۔ تو سامعین، اس کو میں نے یہ حوالہ بھی دیا تھا، جیسے حفظ الایمان کی عبارت اور حسام الحرمین کا حوالہ دے کے ثابت کیا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے جیسا اور ایسا دونوں الفاظ ہو وہ کافر ہے، تو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو میں نے کہا تھا ہماری کتاب ثابت کر دی حفظ الایمان سے جیسا ایسا دونوں، تو اب میں توبہ کر لوں گا، اپنے اکابر کو کافر کہوں گا، اور تو نے تو اعلان کر دیا ہے۔ تو میں نے حسام الحرمین سے جیسا ایسا دونوں ثابت کیا تھا، اور یہ حفظ الایمان کی عبارت سے جیسا ثابت نہ کر سکا، وہ اعلان کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کافر اور اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان کے پھر یہ کافر ہو گیا۔ تو سامعین، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں نے دیا تھا، جلد دوم دیا تھا، صفحہ نمبر 83 میں نے دیا تھا، اس میں لکھا تھا، ابھی ثابت کیا تھا میں نے
اس پر اس نے اعتراض کیا تمہارا پاخانہ چاٹتے ہیں، تو میں نے یہ حوالہ دے کر ثابت کیا تھا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی، یہ فتاوی رضویہ ہے، لکھا ہے اس میں انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ نجاست کا مطلب پاخانہ بھی ہوتا ہے، منی بھی ہوتا ہے، شراب بھی ہوتا ہے۔ تو کیا تم اگر اعتراض کرو گے، میں تم سے پوچھتا ہوں، ہمارا اعتراض نہیں اس کے اوپر، تم اعتراض کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں، غیرت نہیں، حیا نہیں، تم میں علم نہیں، تمہارے اندر دیانتداری نہیں، تم کفر اور گمراہیت کے اندھیرے میں جی رہے ہو، اس لیے تمہیں ذلت سے تمہیں کوئی ذلیل کرے، لا جوتے مارے، تمہیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے۔ تو تمہارے گھر ثابت ہے، تو ہم پر اعتراض کرتے ہو؟ شرم حیا ہے تمہارے اندر بخیل نعیمی؟ تو تم جواب دو اگر تمہارے اندر شرم حیا ہے تو۔ اب سامعین انتہا دیکھیں، انتہا یہ ان کے یہاں دیکھیں ابھی کیا ہوتے ہیں، پاخانہ کھا کر کیا ہو گئے یہ جواب لیں کہ نوجوڑ فرقے والے اپنے مجدد کے فتووں کو تمام فرض سے اہم فرض سمجھ کر پاخانہ کھا کر فتویٰ رضویہ کے وصول سے خود لیٹرین یعنی پاخانہ بن گئے۔ کیا یہ مولوی بخیل خان نعیمی میرے ان دلائل کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو بریلویت چھوڑ دے، اور میں یہ دیوبندی بننے کی دعوت دیتا ہوں تجھے سخی خان نعیمی، پھر بھی نہیں تو اہل سنت دیوبند کے اکابر پر منحوس منہ چلانا چھوڑ دے، اگر ذرہ بھر تم بخیل نعیمی میں شرم و حیا باقی ہے تو۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ یہ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی علامہ احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، صفحہ نمبر 167 پہ لکھتا ہے کہ مولوی حسن علی میلسی والے کو اپنی شکل نظر آ جائے، مولوی حسن علی میلسی والے کے متعلق ندائے اہل سنت لکھتا ہے اگر جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم ہے تو یہ میلسی والا مولوی اس کی لیٹرین ہے۔ ندائے اہل سنت کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی تم لوگ تو پاخانہ ہو، پاخانہ کھا کر تمام فرض سے اہم فرض سمجھ کر کے گویا تم کیا ہو گئے؟ خود پاخانہ ہو گئے، تمہارا وجود ہی پاخانہ ہو چکا ہے، گویا تم ناپاک، تمہارا وجود ہی ناپاک، نجیس اور خبیث اور بدبودار ہے۔ کیونکہ تمہارے یہاں تمام فرض سے اہم فرض کیوں ہے؟ وصایا شریر میں لکھا ہے، اس کا مجدد مرنے سے پہلے کہا گیا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ظاہر ہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ اگر تمہارے یہاں پاخانہ چاٹنا لکھ گیا ہے اور تم منع نہیں کیا چاٹو گے تم، اور چاٹ کر کے پاخانہ بننا بھی تمہارے یہاں تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ بخیل یہ تو تیری اس بددیانتی، بے ایمانی اور جہالت کا جواب ہے جو تو نے ملفوظات کا نام لیا ہے۔ آگے تیرا آپریشن کروں گا تو نے کس عبارت پر اعتراض کیا ہے، ملفوظات حکیم الامت کی کس عبارت پر اعتراض کیا ہے۔ سامعین جب اس نے کہا تھا پاخانہ چاٹنے کے متعلق تو بہشتی زیور کا حوالہ اس نے جو دیا تھا، وہاں جو منع لکھا ہوا ہے اس مردود نے وہاں سے اس کو غائب کر دیا اور نشان وہاں پہ لگایا جہاں چاٹنا منع تھا اس کو چھوڑ کر کے۔ تو میں نے ثابت کیا تھا تو نے جو حوالہ بھیجا ہے فتاوی یہ بہشتی زیور، اس میں تو چاٹنا منع لکھا ہوا ہے، تیری کسی کتاب میں چاٹنا منع نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب دینے سے بخیل گیا، اور یہ بخل، بے ایمانی، بددیانتی اور جہالت جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے، اس کے بوجھ تلے، فتوے تلے دب کر کے یہ مرتا رہے گا، لیکن میرا جواب کبھی دے نہیں سکتا۔ ہاں زہر کا ڈرم پی سکتا ہے یہ بخیل رضا نعیمی۔ تو میں جو حوالہ دیا ہے میں نے، اس کا تو جواب دے گا۔ آئندہ تیرا آپریشن میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، جب تک تو اپنی سور جیسی تھوتنی کو بند نہیں کرے گا۔